बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी वफाकी हुकूमत ने इंतहाई गौर व गौस के बाद ये फैसला किया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बहाली और गवर्नर के नोटिफिकेशन की मोतली और वज़ीर आला अपना गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के जो मुअत्तल किया गया है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि पिटीशन शायद कल तक दायर कर दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज इमरान खान ने कहा है, यकीन से कहा है कि इंतखाबात जो है वो मार्च या अप्रैल में होंगे। अभी मार्च या अप्रैल 2023 है या 24 है, ये वजाहत अभी बाकी है। ताहम इमरान खान ने आज फिर एक नया शोशा छोड़ा है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि जनरल बाजवा ने जरदारी और वजीर आला डील कर रखी थी। इसके अलावा नाज़रीन, एक इंतहाई अहम शख्सियत गुमशुदा थी, वो लापता हो गई थी अचानक और फिर अचानक नमूदार हुई। इसकी कहानी क्या है? और इसके अलावा फवाद चौधरी ने आज जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उसमें चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए मामला बताए। और स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो 11 जनवरी को तलब कर लिया है। यानी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो 11 जनवरी को तलब कर लिया है और उस दिन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। और नाज़रीन, ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे पूरे यकीन के साथ कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके नोटिफिकेशन जारी करवाए गए और यूं किया गया, उसकी भी असल कहानी खुल के सामने आ गई है। नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया और वहाँ पर SSG कमांडोज से मुलाकात की और उनका कहना था कि आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। यानी ये जो कार्रवाई उस दिन बन्नू में CTD के अपना ऑफिस पे हुई थी, जहां SSG के कमांडोज ने दहशतगर्दों का कला कमा किया था, तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दों के खात्मे का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। उन्होंने कहा कि पायदार अमन के लिए दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जो गठजोड़ है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा कि हमारे SSGs हमारे माथे का झूमर हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो दहशतगर्दी के जो जिस तरह सर उठा रही है, हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे और जड़ तक पहुंचकर इसका खात्मा करेंगे और इसका कला कमा कर दिया जाएगा और इसको कुचल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने SSG कमांडो से भी मुलाकात की और मतलब एक उनसे तफसीली ब्रीफिंग भी ली कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और कितने ग्रुप्स वहाँ मुतहरिक हैं और कार्रवाई किस तरह होनी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि आज जो है वो अपना लाहौर में वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ नून लीग का, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को पर तफसील से गौर किया गया। और इस इजलास में कानूनी माहिरीन भी शामिल थे और उन कानूनी माहिरीन ने भी जो है वज़ीर आज़म को फीडबैक दिया और तफसील से गौर करने के बाद ये फैसला किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। और ये इम्कान है कि कल ही चैलेंज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि कल ही इस पर जो है वो कोई इंटीरियम ऑर्डर जारी किया जाए या आर्जी रिलीफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और दीगर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कई सिकम मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट के लिए कोई तारीख तय कर दी जाती तो चाहिए थी, यानी किसी भी तारीख का तयन कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बार बार जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं और पार्लियामान को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। पार्लियामेंट एक जमहूरी इदारा है और उसको जमहूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इसलिए इदारे भी अपनी जमहूरी हदूद को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले पर आला अदलिया को फौरी तौर पर आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर ये तय किया गया है
کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عبوری ریلیف دیا گیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پرویز الہی کو مکمل ریلیف دیا گیا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے ناظرین کہ پرویز الہی کو عارضی نہیں بلکہ مکمل اور بہترین اور پائیدار قسم کا ریلیف دیا گیا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی پابندی ہے، نہ ہی اس پر فائنینشیل ایشوز پر کوئی پابندی ہے، نہ ہی اس پر کوئی قانون سازی کی پابندی ہے، اور مطلب وہ ہر طرح سے ہر امور میں آزاد ہیں اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کو انٹیریم ریلیف ہم کہیں تو پھر کسی بھی آرڈر میں اس طرح ایک فریق کو جو متنازع ہو چکا ہو اس کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین جس طرح ابھی ہم بات اسی موضوع پر کر ہی رہے ہیں، تو پھر ایک یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف سیکریٹری پنجاب عبداللہ سنبل کو کمرے میں بند کر کے اور ان سے زور زبردستی کروا کے اور گورنر کی طرف سے جو گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جو ڈی نوٹیفائی کیا جانا تھا، تو وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ چیف سیکریٹری سے جبرن یہ لفظ استعمال ہو رہا تھا، متعدد بار استعمال ہو رہا تھا کہ جبرن ان سے جو دستخط کروائے گئے اور جبرن اس کو جاری کیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی اس کا مسلسل رونا رو رہی ہے، اور پی ٹی آئی اس پر ماتم کر رہی ہے اور سینہ کو بھی کر رہی ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے جی چیف سیکریٹری کے ساتھ، لیکن حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ حقیقت یوں ہے کہ یہ معاملات جیسے شروع ہوئے اور گورنر کی جو پرنسپل سیکریٹری ہیں انہوں نے جب ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو ڈرافٹ تیار کیا تھا وہ ارسال کیا تھا اپنا اس کو چیف سیکریٹری صاحب کو، اور چیف سیکریٹری صاحب نے ان کا جائزہ لینے کے بعد ان سے مزید جو ہے وہ قانونی نکات طلب کیے، تاہم اس کے بعد پھر چیف سیکریٹری نے اس جو ڈرافٹ تھا اس کے حوالے سے چیف منسٹر کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف سیکریٹری صاحب نے خود قانونی ماہرین سے مشاورت کی، اور اس کے بعد جب ڈی نوٹیفائی کرنے کا مرحلہ آیا تو اس سے پہلے اپنا عبداللہ سنبل نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات کی اور اس کو باضابطہ طور پر بتایا دکھایا کہ اس طرح یہ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے گو اہیڈ دیا، اور اس کے بعد عبداللہ سنبل صاحب نے اس کو جو ہے وہ اپنا اس پہ دستخط کر کے، اور رات کو 12:30 بجے، یعنی یہ جو ٹائمنگ تھی اپروول کی اور اس کی یہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے طے کی گئی تھی کہ رات کو 12:30 بجے اس کو جاری کرنا ہے۔ تو یہ الزام جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک جو جس طرح ایک بھونڈے قسم کا جو بیانیہ بناتے ہیں یا الزام تراشی یا پروپیگنڈا جس کو ہم کہتے ہیں، بہرحال پی ٹی آئی پروپیگنڈا کو جو ہے وہ بیانیہ کہتی ہے، تو بہرحال یہ ان کے بیانیہ جو تھا یا پروپیگنڈا تھا وہ جھوٹ پر مبنی ثابت ہوا اور ان کے منہ پہ آ کے لگائے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے دوران انتہائی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران کئی اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ وہ اختلافات تھے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، وہ اختلافات تھے نیشنل اسمبلی کے جو استعفوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے، تو اس طرح کے جو اختلافات سامنے آئے تھے تو اس پر بھی تفصیل سے جو غور کیا گیا، اور اختلافات باقاعدہ عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن کرنا یا ریزائن کرنا یا سب کچھ یہ تب کیا جانا چاہیے جب پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد اپنا وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پرویز الہی وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ جب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں اور اس کے بعد وہ اسمبلی کی تحلیل کا جو ہوگی سمری ہوگی وہ گورنر کو ارسال کر دیں، تو اس کے بعد یہ طے کیا جانا چاہیے کہ ہمیں نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس مرحلے پر نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہونا اور یہ مناسب قدم نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح سمجھا جائے جس طرح پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی،
تاہم پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے درمیان میں سے کوئی راستہ نکال کے اور جو نیشنل اسمبلی کے اراکین ہیں وہ جا کے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے استعفوں کی تصدیق کریں گے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے مستعفی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو جلد بازی اس پر نہ کی جائے. تاہم اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیر کے روز پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے استعفوں کی تصدیق کریں گے تاکہ یہاں سے یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. لیکن ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ مور دین 50%، اگر 50 نہیں تو 30% اراکین اسمبلی استعفوں کی تصدیق نہیں کروائیں گے اور نہ ہی وہ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ اس میں باقاعدہ ایک تقسیم پائی جاتی ہے اور یہ تقسیم آگے چل کے خود سب کو نظر آئے گی. جو آج عمران خان جس پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سب ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ عمران خان نے بلاول زرداری پر بھی بہت سارا کیچڑ پھینکا اور باقاعدہ کہا کہ اس نے مجھ سے بھی زیادہ دورے کر لیے ہیں اور اربوں روپے ان کے دوروں پر خرچ کر دیے گئے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کلیئر کہہ چکا ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر داخل خارجہ ہوں جو اپنے خرچ پہ اپنے ٹکٹ پہ جو ہے وہ میں ٹریول کرتا ہوں اور اپنے خرچ پہ اپنا قیام کرتا ہوں ہوٹلز میں یا جہاں مجھے قیام کرنا ہوتا ہے، اور میں پاکستان کے خزانے پر بوجھ نہیں ہوں. تو اس کی کلیئریفیکیشن کے بعد بھی پی ٹی آئی الزام تراشی سے باز نہیں آ رہی. تاہم ناظرین عمران خان نے پیشن گوئی کی کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ یا اپریل میں ہوں گے. اب اس پیشن گوئی میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مارچ اور اپریل جو ہے وہ 2023 ہے یا 2024 ہے. میرے خیال میں عمران خان کو یہ کلیئر کرنا رہ گیا ہے، میرے خیال میں یہ 2024 ہوگا، کیونکہ جس طرح فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جس طرح اس وقت ملک کے معاشی صورتحال ہیں اور جس طرح کیبنٹ کی طرف سے لیٹر تمام صوبوں کو ارسال کر دیا گیا ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا کہ 2023 کو انتخابات کا سال ہے. عمران خان صاحب کو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں اقتدار میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اس سمجھوتوں کو تو چھوڑو عمران خان صاحب، آپ تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے. آپ تو ہر اس شخص کے پاؤں میں پڑ سکتے ہو جہاں سے آپ کو ایک توقع ہو کہ یہاں سے مجھے اقتدار کا ذریعہ یا کوئی راستہ مل سکتا ہے. ناظرین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا کہ ادارے دیکھ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ادارے خاموش ہیں، ادارے کوئی کارروائی نہیں کر رہے. اداروں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں، اداروں کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں، اداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں جو رجیم چینج کی وجہ سے برسر اقتدار آئے ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال ناظرین اب عمران خان ہے، عمران خان کی مرضی ہے، وہ انڈے دے بچے دے شیر ہے، اس کو کون روک سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیکر جو ہیں یہ میرے خیال میں ابتدائی میں بتا بھی چکا ہوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چودھری پرویز الہی سے مشاورت کے بعد 11 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا ہے. اب ناظرین اس چیز پر غور کیجئے گا، کیونکہ فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ ہم 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. ناظرین فواد چودھری نے صحافیوں سے جو بات چیت کی ہے، ذرا ایک نظر آپ اس کو سن بھی لیں، دیکھ بھی لیں. فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے. آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا، چیف منسٹر سے اور مونس الہی صاحب سے، اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ چودھری پرویز الہی کو بیک کر رہا ہے، 10 ممبر پی ایم ایل کیو کے اپنے ہیں. اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں. اسپیکر کو نکال کے اسپیکر کو شامل کریں تو 188 ہو جائیں گے.
ناظرین یہاں فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ 11 سے پہلے، لیکن یہاں اسپیکر اور سی ایم کی اپنا جو مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد 11 جنوری کو ہی ووٹ آف کانفیڈنس طلب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، یہاں پر کوئی دال میں کالا ہے، اس لیے کہ شاید میرے خیال میں پرویز الہی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یا ان کے پاس اتنی اکثریت موجود ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا، انہیں اس چیز کی تسلی ہوتی تو وہ کل ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے، اور اس کے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے ساتھ ہی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہاں سے بھی پرویز الہی بچ جائیں گے اور یہاں سے بھی پرویز الہی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کیا جاتا، یعنی 11 کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 11 تاریخ تک جتنے بھی امور رہ گئے ہیں نمٹانا، ان کو نمٹایا جا سکے، ان کو کلیئر کیا جا سکے، اور اس سے زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ایک اہم شخصیت کی جو تلاش تھی، یعنی تلاش گمشدہ تھی، تو وہ تھے شہباز گل صاحب۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، شہباز گل لاپتہ ہو گئے، اور اس کی رپورٹ جو ڈیوٹی آف ڈاکٹر تھا اس نے اپنا دے دی تھی، اور رپورٹ آپ کی سامنے ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب جیسے ہی جو ہے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو شہباز گل جو ہے وہ واپس آ گئے۔ یعنی گرفتاری کا شہباز گل کو کتنا خوف ہے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو کچھ پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے کہیں دوبارہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ بہرحال جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی عزت دار شخص کے ساتھ نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین آپ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔